नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज 8 मार्च और इस 8 मार्च को गुज़श्ता तकरीबन 25-30 साल से ख़वातीन के दिन के तौर पर मनाया जाता है और पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 18 एक साल हो गए हैं और ख़ास तौर पे 2018 से आगे एक वुमेन मार्च है जो कि मुस्तकिल पाकिस्तान में होता है और उसमें ख़वातीन की आज़ादी, उनकी बरतरी और उनको हर मामले के अंदर दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए स्लोगन लगाए जाते हैं और इस तरह की सूरत हाल होती है कि जिससे यूँ लगता है कि पाकिस्तान का जो मुरव्वजा तहज़ीबी निज़ाम है उसको ख़त्म करने और तोड़ने और तबाह करने की जद्दोजहद की जा रही है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, पाकिस्तान में तो शायद अभी इस चीज़ का आगाज़ हुआ है। पूरी दुनिया में आज से तकरीबन 124 साल पहले इस बात का आगाज़ हुआ था। 1920 में ख़ातून के हाथ में सिगरेट पकड़ा के उसकी तस्वीरें आम की गई थीं और उसको ये कहा गया था कि जब तुम सिगरेट पीना शुरू करोगी तो तुम बुनियादी तौर पर मर्द की उस बराबरी की सतह पे आ जाओगी, जिस तरह वो तायुश पसंदी की अलामत बनता है वैसे ही तुम भी बन जाओगे। इसलिए कि जो क्रिश्चियन सूरत हाल ईरा है ना, जिसमें पोप और उसके सारे लोग थे, वहाँ औरत को ख़ास तौर पे बहुत कुचल के रखा गया हुआ था। आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह का पर्दा वहाँ सख्त है, मुसलमान तो उस तरह के पर्दे का सोच भी नहीं सकते। आज भी आप कभी जो रोमन कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट, यहाँ तक कि आप कभी जो एंग्लिकन चर्च है, इस तरह के उनमें नन्स को देखें तो उनके पर्दे को देखें तो इस हद तक शदीद होता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे। फिर उसके बाद उनके व्हील होती थी। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस पूरे माशरे के अंदर सबसे पहले उसको कहा गया कि तुम चलते हुए, क्योंकि पूरा उनका ढका हुआ होता था, जहाँ तक टखने तक ढके होते थे, तो आधा इंच, पौना इंच उसको ऊँचा किया गया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता उस ऊँचा करते-करते फिर पिंडली की नुमाइश जो है उसको आम कर दिया गया। लेकिन 1920 के आस-पास और भी 4-5 नारे जो थे वो मैदान के अंदर आए। एक नारा ये था कि औरत को वोट देने का हक़ हासिल होना चाहिए। तो 1920 में सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर उनको वोट देने का हक़ हासिल हुआ, फिर 1924 में फ्रांस के अंदर हुआ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता बाकी जगहों पे। जर्मनी के बीचेस में से एफ़के के एक न्यूड बीच है, जो कि जिसमें कहा गया कि ये जो मर्द और औरत हैं जैसे लिबास पहन के आते हैं, ये छोटी-मोटी सी बिकिनी वाली सूरत-ए-हाल है, ये भी ख़त्म की जाए, तो उन्होंने सबसे पहले दुनिया का न्यूड बीच जो है वो वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। इसी 1920 के अंदर फ्लोरिडा के साहिलों के ऊपर अचानक एक लॉन्ग वीकेंड आ गया, तो उन्होंने कहा कि लोगों को कैसे यहाँ पर रखें, कहीं और ना चले जाएँ। तो उन्होंने कहा कि कल हम तमाम ख़वातीन का उस तैराकी के लिबास के अंदर एक मुकाबला-ए-हुस्न करवाएँगे। तो जब मुकाबला-ए-हुस्न के लिए वो लोग इकट्ठे हुए तो उनके खातून के सर पे ताज रखा गया और कहा गया तुम मलका-ए-हुस्न हो। तो अमेरिका के अंदर उसकी तस्वीरें-वस्वीरें आम हो गईं और हैरान हो गए लोग कि ये कहाँ हो गया। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी मकबूलियत को देख के कहा कि अगले साल हम दोबारा मिलेंगे। तो अगले साल दोबारा वो खातून जब वहाँ पर आई, जो बहुत सारी ख़वातीन जब आईं तो उनको एक और खातून को ताज पहनाया गया, बहुत खूबसूरत खातून थी। तो उससे इंटरव्यू लेने के लिए पूरे अमेरिका की मुख्तलिफ़ किस्म के मीडिया के लोग वहाँ पहुँच गए। कुछ फ़िल्म बनाने वाले, कुछ कैमरे वाले, कुछ अखबारात वाले। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? तो उसने कहा मैं एक शादीशुदा खातून हूँ, घर में रहती हूँ। तो उसने कहा अच्छा आपके बच्चे भी हैं? तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी हैं। और फिर एक किस्म का वो रोमांस जो था वो ख़त्म हो गया। तो फिर उसके कवानीन बनाए गए कि कोई खातून जो कि मुकाबला-ए-हुस्न में हिस्सा लेना चाहती है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं होना चाहिए। और फिर उसके साथ-साथ उसकी किसी किस्म की और इस तरह की ज़िंदगी जो है, वो ऐसे नहीं गुज़रनी चाहिए कि जिसके अंदर वो किसी के साथ उठती-बैठती या चलती-फिरती हो। और उसके साथ फिर उसके कवानीन और तरह के मुरतब हुए। 15 साल, 20 साल कहा गया कि तुम पतली, दुबली-पतली यानी साइज़ 0 होगी तो तुम खूबसूरत लगोगी। फिर 15-20 साल कहा गया कि तुम ज़रा-सी भरी-भरी होगी तो तुम खूबसूरत लगोगी, जिसे प्लम्पिश कहते हैं। फिर उसके बाद और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की टैन होगी तो अच्छी लगोगी।
تو آپ سوچیں کہ اس کے ساتھ ایک پورے کا پورا انڈسٹری جو تھی وہ اس کے ساتھ فیشن انڈسٹری جو تھی وہ وجود میں آئی، اور اس وقت تو فیشن انڈسٹری تقریباً 150 سے 250 کے قریب ارب ڈالر کی وہ اس وقت کی انڈسٹری ہے۔ اور اس کے لیے آپ خود اس سے سوچیں کہ جس وقت ایشوریا رائے اور سشمیتا سین جو تھی، انہوں نے مس ورلڈ اور مس یونیورس کا مقابلہ جیتا تھا، تو پورے بھارت کے اندر صرف 57 جو تھے وہ پلاسٹک سرجن تھے، اور اس وقت تقریباً 51,000، بلکہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں وہ پلاسٹک سرجن ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے آپریشن کے بھی 5-10 ہزار روپے لیتے ہیں، جو ایک انجیکشن یہاں لگاتے ہیں کہ آپ کو یہاں لائن پڑ گئی، جسے کرو فیٹ کہتے ہیں، یعنی کوے کے پنجے، یہ 3-4 لائنیں نہیں بنتی ان کو ختم کرنے کے لیے، یا ماتھے پہ اگر لائنیں آ گئیں تو اس کا بھی ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے، بوٹیکس کا انجیکشن۔ تو سب سے کم آپریشن وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی جوانی کو واپس لانا پڑتا ہے۔ تو اس کو عورت کو 10-15 سال کے عرصے کے اندر ایک منظور نظر بنا کے اسٹیج پہ رکھا گیا۔ 15 سال 20 سال سے پہلے تک وہ تیار ہوتی رہتی ہے کہ میں نے اسٹیج تک پہنچا ہے، 10 ایک سال وہ اسٹیج پہ گھومتی ہے، اور پھر باقی 30-40 سال جو اس کی زندگی کے رہتے ہیں اس کو یاد کرتی رہتی ہے کہ میں نے کبھی زندگی ایسی گزاری تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ اس کو خاتون خانہ کو گھر سے نکالنے کی خاصی کوشش کی گئی، اور اس کو کہا گیا کہ تم ایک شاندار قسم کی مینیجر بن سکتی ہو، تم ایک شاندار قسم کی پائلٹ بن سکتی ہو، تم ایک بہترین پولیس آفیسر بن سکتی ہو، تم ڈاکٹر بن سکتی ہو، تم انجینئر بن سکتی ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، اس لیے تم باہر آؤ اور ہمارے ساتھ آ کے کام کرو۔ اس کے لیے ان کو سب سے پہلے بات ہے، سب سے پہلے تو 1924 میں ان کو الاؤ کیا گیا کہ تم تعلیم بھی اسی طرح کی حاصل کرو جیسے مرد حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے عموماً ہوتا یہ تھا کہ خواتین کی تعلیم، خاص طور پہ اسلام میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی، خواتین کی تعلیم کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ کتنا اچھا بہتر پال سکتی ہیں، اور اس کی تعلیم و تربیت کیسی کر سکتی ہیں، اس کو سکھا کیسے سکتی ہیں، پڑھا کیسے سکتی ہیں، گھر کے ماحول کو کیسے خوشگوار اور بہتر بنا سکتی ہیں، اس طرح کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور وہ تعلیم ٹریڈیشنلی چلی آتی تھی، جیسے آپ نے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پہلے کیا ہوتا تھا، تو کبھی بھی آپ نے کبھی حکمت کے کوئی کالج تو نہیں دیکھے؟ حکیم کا باپ جو تھا اس کو حکمت سکھاتا تھا، اسی طرح ترخان کا باپ اس کو ترخانی سکھاتا تھا، سونار کا باپ سونار سکھاتا تھا، اور یہ سارے جو تھے ایک ٹریڈیشنل صورتحال کے اندر چلے آ رہے تھے۔ یہ تاج محل آگرہ جو بنا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری کی پی ایچ ڈی کے لیول کی اگر علم تب ہو تب اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے مینار جو ہیں باہر کی طرف آدھا انچ ٹلٹڈ ہیں، کہ جس کا آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کیسے بنائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا سٹرکچر جو ہے وہ 90 فٹ ڈیپ ہے، اور اس کے نیچے 35 فٹ ریت ہے، یعنی زلزلہ آئے تو پورا کا پورا سٹرکچر جو ہے یہ یوں گھوم جاتا ہے، اور زلزلے کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹلٹ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ڈوم کے اوپر نہ گریں، اگر وہ گریں تو باہر کی طرف گریں۔ تو اس سٹرکچر کو جس طرح کے علم دیا ہے، یہ علم لوگوں نے سینہ بسینہ، ایک معمار نے اپنے باپ سے سیکھا، اس نے پھر اپنے بیٹے کو دیا۔ اس طرح ایک عورت کو جو علم تھا اس کی ماں نے اس کو دیا، اس کے ماں نے اس کے اپنی ماں سے سیکھا۔ اسی طرح ابو علی سینا، اور یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بعد مسلمانوں نے اسکول بھی بنائے بڑے لیول کے اوپر، جب ذرا بڑا لیول، مثلا جیسے ہمارا تتیلیا کا اسکول تھا، جیسے تلیڈو کہتے ہیں، یا بغداد کا اسکول تھا، جس سے یہ سارے لوگ، یہ ابو علی سینا ہو گیا، یہ ابن الہیثم ہو گیا، یہ جرسی ہو گیا، یہ کسی آکسفورڈ اور کیمبرج سے نہیں پڑھ کے نکلے تھے، اسی اسکولوں سے، انہی مدرسوں سے، جن مدرسوں کے اندر دین کی بھی تعلیم جاتی تھی اور دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اس کو کہا نہیں نہیں تم نکلو باہر۔ اب جب وہ باہر نکلی تو اس نے بچے کس کے پاس چھوڑنے ہیں، تو باہر نکلنے کے لیے اس بچے کو باقی خاندانی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم 15-20 ایسی سروسز بھی ہم نے قائم کی۔ ہم نے ڈے کیئر سینٹر بنائے، ہم نے فوسٹر کیئر سروس بنائے، ہم نے فاسٹ فوڈ کی چینز بنائیں، ہم نے دھوبی کے زبردست قسم کے انسٹیٹیوشن بنائے جس میں ہم نے اس کا صفائی کی صورت، پھر ہم نے اور بہت ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، جو بھی گھر کے اس سارے ماحول کو لک آفٹر کرنے والی ہوتی ہیں، ان کو بنایا۔ پھر وہ عورت باہر آ گئی۔ اب وہ جب باہر آئی تو اس کو ہم نے کہا کہ اب تم عورت جو ہے، اب تم اس ریس کے اندر آگے بڑھو گی تو تم نے اس معاشرے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر جس ادارے کو انسانی تہذیب نے گزشتہ 5000 سال کی تاریخ میں بنایا تھا، وہ تھا خاندان کا ادارہ، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ اس عورت نے بہترین جہاز اڑا لیا، شاندار قسم کی ٹرین چلا لی، بہترین انجینئرنگ ورکس کر لیا، ایک بہت بڑے ادارے کی سی او بن گئی، لیکن 2 بچے جو کہ انسانی سوسائٹی کے اندر آگے بڑھنے تھے وہ نہ پال سکے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر سڈنی سے لے کے ہوائی تک کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جس ملک کے اندر اس بات کو ایوارڈ دیا جائے کہ فلاں ایک بہترین ماں تھی. بہترین پائلٹ کا ایوارڈ موجود ہے، بہترین ملکہ حسن کا ایوارڈ موجود ہے، انجینئر کا موجود ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا موجود ہے، فزکس کا موجود، سب کا موجود ہے، لیکن کسی طور پر یہ نہیں کہ جو کام اس کو بنیادی دیا جائے. اس لیے وہ جب باہر آ گئی تو اس باہر آ کے اس نے اس خاندانی نظام کو تہوبالا کر دیا. اس وقت جو وومن مارچ ہے پاکستان کے اندر، اس کی خوفناکی اس بات کی ہے کہ اس وومن مارچ کی گارب کے اندر، اس کے پہلو کے اندر، پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر LGBT یعنی لیسبین اینڈ گیز، ان کے نام کا بھی، ان کا بھی رائٹس جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ اندر ہوتے ہیں اور وہ بھی ساتھ لے کے نکلتے ہیں. اور ان کو ہی سپورٹ کرنے کے لیے جب ہم شریعت کورٹ میں گئے تھے، دور کر لیا ہے 2018 کی مئی میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کے دوران اس قانون کے خلاف جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے وہاں جا کے جب ان کو خلاف ان وہ کیس لڑا تو پوری وومن جو عورت فاؤنڈیشن ہے اور جو وومن مارچ والے ہیں سارے ہمارے خلاف تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے. اور پاکستان میں آج انہی کی وجہ سے، اس پورے گروپ کی وجہ سے، ان کی امریکن نشید بات کی وجہ سے پاکستان ایشیا کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ایشیا کا واحد ملک ہے کہ جہاں آپ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی شناختی کارڈ پہ جا کے اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں. آپ جا کے ان کو کہیں کہ میں اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہوں تو وہ آپ کو اپنے جنس کے اوپر عورت لکھ دیں گے اور پھر آپ کو مرد ڈھونڈیں اور درست شناختی کارڈ جو ہیں وہ لے جا کے قاری صاحب کے سامنے، مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیں تو اس کو جا کے ٹٹول کے دیکھے گئے تو نہیں یہ مرد کیسا ہے، یہ عورت کیسی ہے، وہ اس دونوں شناختی کارڈ کی بنیاد پہ آپ کا نکاح پڑھا دے گا. تو یہ پاکستان، اس کے اوپر شریعت کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اللہ کو فضل سے ہم نے کیس جیت بھی لیا، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس کیس کے جیتنے کے باوجود ابھی تک اس کو کسی بھی اسمبلی نے اس کو نافذ نہیں کیا، باوجود کہ اس کے اوپر باقاعدہ اس کے باوجود کہ اس کو نافذ، اس کے خلاف جو ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ ہماری اس طرح کی ہے، اللہ نے پتہ نہیں اس کو توفیق نہیں دی، گزشتہ تقریباً کئی سالوں سے وہاں شریعت بینچ کی تشکیل نہیں دیتے چیف جسٹس صاحب. 80 کے قریب کیسز ایسے ہیں کہ جو ہم نے جیتے ہوئے ہیں شریعت کورٹ سے، اور شریعت بینچ، صرف سود کا کیس شریعت کورٹ سے جیتا ہوا ہے، شریعت بینچ تشکیل نہیں دے رہے. کوئی بھی جج ہو، ہر چیف جسٹس سے گلہ یہی ہے، کتنا بھی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہو لیکن شریعت بینچ تشکیل نہیں دیتا. کہ شریعت بینچ تشکیل دیں گے تو یہاں پر بھی کیس جیت جائیں گے. ایک دفعہ 1999 کے اندر کہ شریعت بینچ تشکیل ہوا تھا، وہ بھی اس لیے کہ بڑا شور شر مچا ہوا تھا، مشرف نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا اور وہ مسئلہ بنا ہوا تھا. اس طرح آپ سوچیں کہ وہ شریعت بینچ تشکیل ہو گیا تھا جس کے اندر جسٹس وجیہ الدین تھے، اس کے بعد جسٹس خلیل الرحمان تھے، مفتی تقی عثمانی تھے، اور ایک اور تھے وہ جو غازی صاحب تھے، محمود احمد غازی تھے، اور جسٹس منیر تھے. یہ 5 بندوں نے سود کا اتنا بڑا فیصلہ، واحد اسلامی فیصلہ جو سپریم کورٹ میں آیا ہے، صرف 4 یا 5 مہینے کے ایک شریعت بینچ سے آیا تھا، اور گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے ان لوگوں کی آج تک کہ اس سے نکل نہیں سکتے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال. اور تو آج اس وقت آپ جب جہاں بیٹھے ہیں پاکستان کے شہروں میں LGBT کے پرچم بھی چل رہے ہوں گے، اور اس طرح کے غلیظ قسم کے نعرے جو ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی غلیظ قسم کی گفتگو جو ہے اس کے اندر کی ہوتی ہے کہ آپ کو سر آپ کا شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں جو اس قسم کی وہاں پر گفتگو کرتی ہیں. تو یہ بیسیکلی سینیریو ہے آج کا، کیونکہ 8 مارچ آج ہے، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو جو دنیا پوری کے اندر ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر جو حالات ہیں پاکستان کے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی کچھ مقتدر قوتوں کو بہت جلدی ہے، اور وہ جلدی اس بات کے لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 4-5 مہینے کے اندر اگر انہوں نے اپنی اس ساری جو کارروائی ہے اس کو نافذ نہ کیا اور طاقت استعمال نہ کی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کی جیت جو ہے وہ اتنی واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ اگر وہ آ گیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور امریکہ کے ان پالیسی سازوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، اور وہ ایک عجیب و غریب قسم کا کوئی ایک میزائل اللہ نے چھوڑا ہے کہ اس نے باقی سارے کے سارے ان کے پلانس کو خراب کر کے
رکھ دیا ہوا ہے، اور وہ بہت کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے. لیکن جس طرح پاکستان کے عوام نے ایک ساتھ عمران خان کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کے عوام بھی اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اس نے طالبان کی وہاں سے افغانستان سے فوج نکالنے کا جو یک طرفہ فیصلہ کر دیا تھا، اور پھر طالبان کو یہاں تک راضی کر لیا تھا کہ تم سیدھا جہاز پکڑو اور کیمپ ڈیوڈ کی پہنچ جاؤ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے امریکن سے انہوں نے پھڈا کیا، اور کور سے لمبی کہانی ہے. لیکن اس نے ایک بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ نیشنز جو ہیں وہ کبھی بھی ان اینڈنگ وارس نہیں، ایک لمبی جنگ نہیں جو ہے لڑا کرتی، اور ہم نکلو، ہم دنیا میں اندر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دنیا کے اندر کیوں گھسے بیٹھے ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی اس نے 9/11 کے بارے میں جو بیان دیا ہے کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہنا کو آسان، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے اندر وہ بھی امریکہ کا صدارتی کینڈیڈیٹ کہے کہ یہ 9/11 جھوٹ ہے، جس نے امریکہ کی پوری توانائیاں تباہ کی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. تو پاکستان میں چونکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس وقت تو بائیڈن انتظامیہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اس کے ٹوک کرتی جا رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کیونکہ اس نے ٹرمپ نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم نے اتنے پیسے ان کو دیے ہوئے ہیں، ہم حساب لیں گے خرچ تم نے کہاں کیے. تم اربوں ڈالر لے کے چلے جاتے ہو اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ یو ایس ایڈ ہے تو ہم دیتے ہیں تم کو پیسے، تم بتاؤ خرچ کہاں کیا ہے. اور پھر اس نے ہمارے سب لوگوں کے پیسے وہاں پڑے ہوئے ہیں. تو ایک دم اگر وہ اس بات پہ آ گئے، جو ان کی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اسٹولن ایسٹ ریکوری پروجیکٹ، اسٹولن، اس کے تحت اگر انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ تم نے پیسے کہاں سے لائے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو بہت جلدی ہے لوگوں کو کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس سارے معاملے کو سیٹل کر لیا جائے، عمران خان سے کم صلح کر لی جائے اور صلح کر کے اس کو آگے بڑھایا جائے. صلح کا اس وقت اگر جو بھی ڈول ڈالے گا نا، وہ پاکستان کے عوام نے جو اس وقت 24 کروڑ عوام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ ان کی نظروں میں گر جائے گا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے جو کہ پاکستان کے اندر ہے. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ ہماری جو مسلمان آج کا جو دن کے حوالے سے کہ ہماری جو مسلمان بہنیں، بیٹیاں، مائیں ہیں، ان کی جو آئیڈیل ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہونی چاہیے، جو جنت کی سردار ہیں ظاہر ہیں عورتوں کی. تو ان کا یہ فرمان ہے کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر سے نہ دیکھی جائے. تو آپ جو جس ماحول میں ہمیں آہستہ 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 ہم لوگ فال کر چکے ہیں، تو یہ ریورس کیسے ہوگا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اسلام دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے. تو جو چیز اب ضابطہ حیات سے باہر ہے وہ ہم لوگوں نے اڈوپٹ کی ہوئی ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، تہذیبی، مطلب ہر لحاظ سے وہ جو دستور حیات سے ہے ہی چیزیں ساری باہر، تو ہم لوگوں نے اڈوپٹ بھی کی ہوئی ہیں. وہ کیسے ہم لوگ اس سے نکلیں گے؟ دیکھیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھیجا ہے تو سب سے پہلے 2 ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، اس کے بعد دین نافذ ہوتا ہے. ان 2 ذمہ داریوں میں سب سے پہلی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری طرح کی ایک غلام قوم کے اندر گئے تھے. ہم بھی غلام ہیں، امریکہ ہے ہمارے اوپر، باقی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن غلامی پوری پکی. آپ ذرا بات کر کے دیکھ لیں ان کے خلاف. تو حضرت موسیٰ کو جب بھیجا کہ بینات کے ساتھ نشانیاں دے کے ان کو ید بیضا دیا تھا، ایسے ہاتھ رکھتے تھے تو اس کے بعد وہ باہر نکلتے تھے، چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا. ایک عصا دیا کہ جاؤ جا کے اور فرعون میں چلے جاؤ، انہو طغیٰ، وہ بہت بڑھ گیا ہے، طاغوت بن گیا ہوا، اس کے بعد جاؤ. اور حضرت موسیٰ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم آؤ اللہ پر ایمان لے کے آؤ یا میں رسول ہوں مجھ پر ایمان لا، اور ارسل معانا بنی اسرائیل، تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، انہیں آزاد کر دو. تو جب تک مکمل آزادی اور خود مختاری آپ کو حاصل نہیں ہوتی، دین جو اقبال کا سودائے خام، عید آزادہ شکوہ ملک دی، عید محکومہ، اگر آزادی نہیں ہے تو سودائے خام ہے. تو سب سے پہلی بات، جب تک آپ اوپر سے انٹرنیشنل طاغوت سے آزادی حاصل نہیں کرتے، آپ دین نافذ نہیں کر سکتے. 2 ملکوں نے دین نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کسی نہ کسی حد تک، ایک ایران ہے اور ایک افغانستان ہے. دونوں نے سب سے پہلے طاغوت سے آزادی حاصل کی. انہوں نے کہا خدا حافظ شیطان بزرگ، ایران نے کہا شیطان بزرگ. امریکہ سے جنگ کی تو دین نافذ ہوا، حجاب بھی آ گیا، باقی چیزیں. طالبان نے امریکہ سے جنگ کی تو دین نافذ ہو گیا، ورنہ نہیں ہو سکا. دوسری ہے وَلِيَحْكُمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا کہ تاکہ تم عدل قائم کرو انسانوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہودیوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان، انبیاء کی ڈیوٹی. تو جب تک اس
یہ دو بنیادی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مکے میں رہ کے ہم دین نافذ نہیں کر سکتے. آپ نے ہجرت کی، ایک ایسی جگہ ہجرت کی جہاں وہ چیف آربیٹریٹر، جو میثاق مدینہ میں کہا تھا رسول اللہ چیف آربیٹریٹر لگے تھے. اگرچہ کہ نیچے حسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ان کے ساتھ میثاق کیا، معاہدہ کیا، لیکن مکمل آزادی اور خود مختاری تھی. کسی اور کو حکم نافذ کرنے کی اجازت نہیں تھی سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اصل مسئلہ بنا ہے جب تک آپ آزادی نہیں، نہ آپ حجاب ڈالوا سکتے ہیں نہ کچھ اور چیزیں کرنا. آپ نے امریکہ کے الیکشن کی بات کی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک واضح برتری حاصل کر رہا ہے. یہ بالکل ویسی صورتحال ہے کہ جیسی پاکستان کے اندر ہوئی ہے اور حالیہ الیکشن میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے. تو کیا امریکہ کے اندر بھی جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے، کیا وہاں پر بھی ایسی انتخابات ہوں گے اور کیا وہاں پر بھی عوام کی رائے کو پاؤں تلے کچلا جائے گا؟ تو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ ہر ملک کے اندر انہوں نے مختلف طریقے رکھے ہوئے ہیں انسانوں کی رائے کو تبدیل کرنے کے. نام چامسکی کی کتاب ہے مینوفیکچرنگ کنسنٹ، کہ کیسے ہم کنسنٹ مینوفیکچر کرتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی رائے کو بدلتے ہیں مختلف اہم لوگوں کے ذریعے. مثلا چودھری فلانے کو لے لیا، خان فلانے کو لے لیا، وڈیرے کو لے لیا، سب کچھ کر لیا، اس کے ساتھ پلاٹ دے دیے، لالچ دے دی، جاگیرداری برادری کے حساب سے یہ کرتے رہتے ہیں. یہ ہم گزشتہ تقریباً کوئی 10-12 الیکشنوں سے کرتے چلے آ رہے تھے. پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ کہ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی عوام نے اس دفعہ نہ روٹی کو ووٹ دیا ہے، نہ کپڑے کو ووٹ دیا ہے، نہ چودھری کو ووٹ دیا ہے، نہ برادری کو ووٹ دیا ہے، نہ کسی ایسے بندے. عوام نے کہا ختم. عوام نے بنیادی طور پر اس سارے گٹھ جوڑ کے خلاف ووٹ دیا، اور جس لیول کا ووٹ دیا میں آپ سوچ نہیں سکتے. میں کچھ سے بات بھی کی ہے کہ جو اس وقت جو دنیا کے مختلف بڑے بڑے جو اسٹڈی کرنے، اٹلانٹس کی ایک اسٹڈی ہے بہت مشہور، کہ پاکستان میں جو الیکشن اس وقت ہوئے ہیں، پاکستان کی قوم نے جس طریقے سے بیہیو کیا ہے، یہ آئندہ آنے والے پبلک سکولز کے اندر ایسا کیس اسٹڈی پڑھایا جاتا رہے گا کہ سب سے پہلے کہ یہ باٹم اپ اسٹریٹجی کہیں ہوتی نہیں تھی. ہمیشہ پارٹی اوپر سے کہتی تھی ایسے کیمپین چلاؤ، ایسے چلاؤ. یہاں لوگوں نے چلائی اور آٹومیٹیکلی لوگوں کو پتہ تھا ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی آپس میں رابطہ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی سنکرنائزیشن ایسی کمال کی ہوئی کہ انہوں نے چلا لی. پھر اس نے کہا ہے کہ آل ایونیوز ایکسپلور ہوتے رہے. کوئی آج تک نہیں ہوا کہ ہر ایونیو، ہر جو اس کا پورٹل جو ہے، ہر جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کیا. گوگل سے نکلتے تھے فیس بک پہ، فیس بک سے نکلتے تھے یوٹیوب پہ، یوٹیوب سے نکلتے ٹک ٹاک پہ، ٹک ٹاک سے نکلتے کسی اور پہ. حیران کن، کبھی بھی ایسا کسی بھی ایون امریکن الیکشن میں نہیں ہوا. تیسرا وہ کہتے تھے پیئر ٹو پیئر گروپ، چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے، 50 کا گروپ، 8-10 کا گروپ، 50-100 کا گروپ، اس کا واٹس ایپ گروپ. اس لیول پہ انہوں نے یہ شکست دی ہے. مینج انہوں نے نہیں کر سکے. مینج کرتے کرتے وہ اتنے گندے ہو گئے ہیں، اتنے رسوا ہو گئے ہیں کہ اگر فارم 45 کے اندر یہ کبھی ان کا کبھی ہوا تھا کہ اس طرح کی رسوائی ہو سکے پبلک میں ہر بندہ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں مینج کرنے کا طریقہ فیل ہو گیا. دوسرا امریکہ میں مینج کیا جاتا ہے. امریکہ میں مینج اس طرح کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں جو کاکسز ہوتے ہیں، کاکسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ پیسہ لگاتے ہیں اور پارٹی کو دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پارٹی فنڈنگ. مطلب $6 بلین اوباما کو ملے تھے، مثلا بائیڈن کو تقریباً $7.5 بلین ملے تھے. اس سے ایک کمپین چلائی جاتی ہے اور اس کمپین کے اندر اس کا پورا میڈیا اس کے ساتھ دیتا ہے. کہتے ہیں نو باڈی کین ون امریکن الیکشن وداؤٹ ڈیو میڈیا اینڈ ڈیو منی. لیکن ٹرمپ نے اس کے بالکل پچھلی دفعہ جب جیتا ہے تو حیران کن حد تک اس نے الٹ کر دیا تھا. میں آپ کو حیران بات بتاؤں آپ کو کہ میں اس وقت امریکہ میں تھا جب یہ ٹرمپ جو تھا یہ الیکشن جیت چکا تھا. اٹ واز ان دسمبر. ٹرمپ نے بھی لینا نہیں تھا. دسمبر 2017 کو اس نے چارج لیا تھا. تو 2016 میں ٹرمپ کے بارے میں ایک خاتون ایسی تھی جس نے، الزبتھ بیٹی جونز، یہ نیو یارکرز کی، جس نے کہا تھا ٹرمپ جیت جائے گا. تو اس کو پوچھا گیا کہ تم نے کیسے کہا بیسیکلی ایسکارٹ وہاں طوائف کو کہتے ہیں. وہ 26-27 سال کہتی ہے میں ایک طوائف کی میں نے زندگی گزاری ہے، اب میں ذرا سب چھوڑ چھاڑ کے اب میں کالمسٹ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ میں نے 5 بنیادی خصوصیات، 5 بلکہ 6 گنی تھی کہ امریکن سوسائٹی یہ پروٹوٹائپ امیج پہ چلتی ہے. ہر امریکی یہ سمجھتا ہے کہ ہر کالا جو ہے نا
یہ ویلفیئر کے اوپر ہے، پیسے کھات لیتا ہے، یہ کرتا ہے، پر کام وام نہیں کرتا. ہر میکسیکن جو ہے وہ انلیگل امیگرینٹ ہے. ہر پڑھی لکھی کام کرنے والی عورت جو ہے جو وہ اس کو گھر نہیں چلا سکتی، یہ امریکن کے اندر سے. ہر جو کرسچن ہے وہ بائبل پوشر ہے، ہر مسلمان جو ہے وہ ٹیررسٹ. اس طرح اس نے کہا تھا یہ پروٹوٹائپ میں یہ نہیں مانتے. وہ کہتے مجھے نہیں مانتے، میں کہتے میں کالمسٹ، تم کہتے کرتے کیا رہے ہو پہلے تو میں، وہ کہتے وہ نہیں مانتے. تو ٹرمپ نے اس کو ایکسپلائٹ کیا، اس پروٹوٹائپ امیج کو وہ جیت گیا. تو امریکہ کی عوام کی جو نبض پہ اس کا ہاتھ ہے نا وہ یہ ہے، وہ اس نے پہلی دفعہ اس کو بتایا ہے ان کو کہ بھائی تم ٹیکس پے کر رہے ہو تو تمہارا ٹیکس کھا کون رہا ہے. 3,000 ارب ڈالر اس نے کہا تم نے افغانستان میں خرچ کیے، اور اس میں سے 2,350 ارب ڈالر جو ہیں وہ 5 اسلحہ کی کمپنیوں نے اس سے اسلحہ خریدا، انہوں نے لے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکن پیسہ ایک تو افغانستان میں مارنے کے لیے استعمال ہوا، ہمارے سپاہی بھی مرے، ذلت بھی ہوئی، اور پیسہ کس نے کمایا؟ کمپنیوں نے کمایا 5. کیونکہ ٹرمپ بیسیکلی سرمایہ دار ہے. وہ اس نے کبھی زندگی میں نہ کبھی گورنر رہا ہے، نہ سینیٹر رہا ہے، کچھ بھی نہیں رہا، وہ ان کی بھول بھلائیوں کو نہیں جانتا. اس نے کہا اس نے کہا ختم کرو، آرام سے اپنے گھر کے اندر رہو، اپنا کام کرو. تم نے 19 ٹریلین ڈالر، 19,000 ارب روپیہ تم گھر پر قرضہ کرو گو کیا؟ کر کیا رہے ہو تم لوگ؟ اور یہ لوگ جو ہیں انہوں نے تقریباً یعنی اس نے کہا ہے کہ 16,000 ارب ایک اور 15,000 ارب، 15,000 ارب جی ٹی پی ہے، 16,000 ارب قرضہ ہے، یہ 31,000 ارب. اور 32,000 ارب جو ہے وہ امریکہ کے سرمایہ داروں نے کیمن آئیلینڈ میں چوری کر کے رکھا ہوا ہے ٹیکس اویڈ کرنے کے لیے. اور ایک بندہ نہیں اٹھتا کیونکہ سب نے پیسے لیے ہوتے ہیں ان سے، سب نے الیکشن لڑا ہوتا ہے، سب کی کمپین میں پیسے لگے ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ کرتے یہ تھے کہ اس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے تھے، اور لوگ کرتے کیا بات، اور وہ فضا بناتے تھے. ان کو پتہ تھا امریکن ہے کس قسم کے. مثلاً بل کلنٹن کو جن عورتوں نے ووٹ دیا تھا ان میں 70% نے یہ کہا تھا یہ ہمارے خوابوں میں آتا تھا. اب وہ اسی طرح کا امیج بنایا ہوا ہے اس طرح کینیڈی کو. اور سارے ان کے صدور جو تھے جاہل ہوتے تھے عموماً، سوائے چند دیکھ کے. نکسن پڑھا لکھا آدمی تھا، ورنہ جیمی کارٹر ایک عام سا مونگ پھلی کے فارم پہ کام کرنے والا. سب سے زیادہ لمبا جو بندے افغان وار لڑی ہے جو کہ رونلڈ ریگن، وہ مزاحیہ اداکار تھا فلموں کا، اور سارا وقت جسے مختلف قسم کے وہ لطیفے سنایا کرتا تھا. تو وہ اس کو امریکن پریزیڈنٹ کو وہ ایک چھوٹا تھا، وہ اس نے ٹوج بنایا ہوتا ہے، باقی ٹھینک ٹینک چلاتے ہیں. ٹرمپ از اے ڈفرنٹ پرسن، اسی لیے وہ ڈر بھی رہے ہیں. اور اسرائیلی بھی اس مسئلے میں وہ کہتا ہے اسرائیل کو چھوڑ دو. اس کو کہا، اسرائیل کو کہا تھا تم نے یروشلم پہ قبضہ کرنا ہے، یروشلم میں جاؤ تم کرتے میں تم لڑو، اسرائیل وہ اپنا عرب جانے، اور یہ عربوں کے اندر تم اس کے اندر بیچ میں اس میں آنے کی کوشش نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب پیوٹن اور اس کی ٹرمپ کی آپس میں ہوئی تھی تو ایک بہت بڑا میگزین تھا پراوڈا، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ لیڈ لگائی تھی کہ اگلا دور جو ہے وہ ٹرمپ، پیوٹن اور عمران خان کا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، ہماری ہزاروں عورتیں جو ہیں وہ باندیاں باندھ کے ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں میں رہ گئیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ کوئی ایک ہماری جو میجر سیاسی پارٹی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اسلام کا نام بھی نہیں لیتی؟ یعنی ان کا یہ موٹیو ہی نہیں ہے، مشن ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا، جس کے لیے ہم نے اللہ سے یہ ملک مانگا، حاصل کیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. لیکن ہم جو ہے 75 سال ہو گئے، ہم نے اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور آگے بھی جو ہے نا 100 سال ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہے کہ جو میجر پارٹیاں ہیں ان کا کوئی ایک جو ہے نا جو منشور ان کا ہے ان میں یہ ایک شک بھی ہو کہ ہم جو ہے نا اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے. تو آپ کیا جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس کے میں نے اسی لیے لیے پہلے کہا ہے کہ ہم جس دن سے ہم نے پاکستان بنایا ہے، پاکستان بنانے وقت قائد اعظم جو تھے وہ سب سے پہلے ایک ہی بات پہ ان کا ایمفسس تھا کہ ہم آزادی حاصل کریں اس عالمی نظام سے. 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم کی جو تقریر ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں پرسنلی ود کیننس تم لوگوں کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کو دیکھوں گا کہ وہ کیسا اسلامی معاشی نظام جو ہے وہ یہاں پر بناتے ہیں. ایک تو یہ، لیکن بات یہاں ختم نہیں کی. انہوں نے کہا دا ویسٹرن اکنامک سسٹم ہیز کریٹڈ سچ اے میس دیٹ اونلی اے میریکل کین سیو اٹ، کہ مغربی معاشی نظام نے اتنا گند پھیلا دیا ہے کوئی معجزہ اس کو بچا سکتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس نے اٹ ہیز کریٹڈ اے رفٹ بٹوین مین اینڈ مین اینڈ it has resulted into 2 big wars.
اتنا اس بندے کا وین تھا کہ یہ معاشی نظام جو ہے، یہ سرمایہ دار جو ہے، یہ جو بینکنگ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے 2 عالمی جنگیں ہوئی ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار۔ تو ہوا کیا؟ ظلم اس بات پہ ہوا کہ قائد اعظم کا ساتھ کسی بھی عالم دین نے نہیں دیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم کا ساتھ عالم دین دیتے تو آج یہ ملک سیکولر نہ ہوتا، اس وقت کھڑے ہو جاتے، ہر بندے نے 1.5 کی یہی اس کو وہی الزام لگائے جو آج عمران خان پہ لگ رہے ہیں۔ ایک دوست کے گھر میں گیا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی، اپنی بیٹی پارسی ہے، ایک کافرہ عورت کے لیے دین کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم۔ حالانکہ وہ بیچاری، ان کی بیوی جو تھی مسلمان ہو گئی تھی، وہ باقاعدہ جس مولوی نے نکاح پڑھا ہے سب کو پتہ، وہ پڑھ لیجیے شیلا ریڈی کی جو کتاب، جی اپنے جسم پہ 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر پا رہا، کتے پالتا ہے، وہی الزام لگے۔ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ آج بھی اگر علماء اس وقت عمران خان کا ساتھ دیں، میں آپ کو مطلب جس سے یقین 100% یقین اللہ پہ ہوتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام کی طرف جو ہے وہ اس ملک کو لے جائے گا۔ کیوں؟ 2 وجہ۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے اندر اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر طاغوت کون ہے، خرابی کی وجہ کیا ہے، ایک تو اس کا۔ دوسرا آپ کو بتاؤں، اس نے گزشتہ 25 سال کی سیکولر لبرل کی محنت اجاڑ دی ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو، لڑکیوں کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی، سلیو لیس کپڑے پہنائے، ڈانس، یہ وہ فلاں، یہ ہر چیز، اور ان کو اندازہ تھا کہ ہم اس کو لے جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ 26 لاکھ جس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ملحد ہو چکے ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے، کتنا بڑا کام کیا انہوں نے، ہم نے تو اتنا نہیں کیا۔ ان بندوں کو، ان لوگوں کو اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ تو اس کو جان سے مارنے کو تیار ہے۔ دیکھیں نا، لیڈر کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کو راستہ پہ لے، باقی تو میرے جیسے بندے کا کام ہے، اس عالم دین کا کام ہے کہ آؤ ان کو پکڑو، اس لوگوں کو اکٹھے کرو، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے اس کو سمجھاؤ کہ یہ آگے کیا ہوتا ہے، اس کو بتاؤ اہدنا الصراط المستقیم پہ کیسے چلتے ہیں، یہ تو میرا کام ہے۔ یہی قائد اعظم نے کیا تھا، ہم علماء نے اس وقت، اس لیے ہم قصوروار، ہمارا مذہبی طبقہ قصوروار۔ آج بھی مجھے کچھ شخص پوچھ رہا تھا کہ ہم دین، میں نے کہا تم ساری مذہبی پارٹیوں کو اکٹھی کر لو شریعت کے نفاذ کے لیے، ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ جو لوگ 1 لاکھ سے زیادہ سکول ہیں دینی، یہ صفا ہے، یہ دار ارقم ہے، یہ فلانا ہے نا، جو سارے مل کے ایک نصاب تعلیم پہ متفق ہی نہیں ہو سکے، وہ شریعت پہ کیسے متفق ہوں گے؟ چند دن پہلے ایک صحافی نے پوٹن سے سوال کی، سر چونکہ آپ ماشاءاللہ عالمی حالات و واقعات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ پوٹن سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ امریکہ میں انتخابات آنے والے ہیں، پوٹن اور بائیڈن اور ٹرمپ آمنے سامنے ہے، تو آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ پوٹن نے جواب دیا کہ میں بائیڈن کو سپورٹ کروں گا۔ اگلی دن بائیڈن نے اپنی تقریر میں پوٹن کو گالی دی، وہ بھی شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ مطلب کافی وائرل ہو گئی تھی، اور کافی مطلب اس پہ پوری دنیا میں واویلا مچا تھا۔ اور ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ میں نے مشرقی یورپ میں جنگ کے جو شعلے جل رہے گزشتہ 2-2.5 سال سے، میں نے اس کو بجھانا ہے۔ اور ٹرمپ جو کہتے ہیں کہ میں نے مڈل ایسٹ میں، خاص کر لیونٹ میں آج کے جو شعلے، نہ صرف جب اسرائیل نے اور حماس کے درمیان جو لڑائی چل رہی ہے، بلکہ آپ ہمارے سے مطلب آپ کے ماشاءاللہ علم زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ 90s کے بعد سر یہ ساری مڈل ایسٹ کے حالات، خاص طور پر جو گلف وارز شروع ہوئی ہیں، تب سے یہ سارے کے سارے وہاں کے حالات، اور مطلب وہاں پر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور ٹرمپ جو کہتے کہ میں نے ان جنگوں کا خاتمہ کرنا ہے، تو کیسے پوٹن یہ بات کہہ سکتا ہے کہ مطلب میں نے بائیڈن کو سپورٹ کرنا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ ایک بیسیکلی پیوٹن کی ایک بہت بڑی تشریح رکھیں، پیوٹن کی ایک بہت بڑی پولیٹیکل موو ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف صرف ایک ہی الزام ہے کہ یہ پیوٹن کے ساتھ مل کے امریکہ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس وقت اگر پیوٹن ٹرمپ کی سپورٹ میں بیان دیتا تو وہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال ہو جاتا تھا، اور وہ اس کو بار وہ وہی کہتے ہیں کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف یہی تو انہوں نے کیس بنایا تھا جو پیوٹن کے خلاف چل رہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے خلاف کہ تم نے پیوٹن کے خلاف مل کے امریکن راز جو ہیں وہ اس کو لیک آؤٹ کیے ہیں اور سب کچھ کیے ہیں۔ تو اس نے بیسیکلی ٹرمپ کو فائدہ دینے کے لیے ٹرمپ کے خلاف بیان دیا ہے، اور ایوری باڈی نوز کہ یہ ہے
وہ تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا. مطلب فار ایگزامپل یہاں ایک بندہ جو ہے وہ ہندوستان کا مخالف ہو اور بڑی اس کی چل رہی ہو, اچانک مودی کہے جی یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے, تو وہ تو الیکشن میں ہار جائے گا نا اگلے دن. تو یہ بیسیکلی اس لیے کیا ہے. ٹھیک جی, جی تھینک یو.